तीसरे नंबर पे पुलिस, फिर कस्टम, इनकम टैक्स इस तरह करके। रहमत अली राजी 40 साल से सहाफत के पेशे से मुंसलिक हैं। रहमत अली राजी मुल्की ब्यूरोक्रेसी पर गहरी रिसर्च और तनकीदी नजर रखने वाले ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें 7 APNS अवार्ड समेत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। इनके मुताबिक हमारे मुल्क में मेरिट सिर्फ वही है जो किसी बड़ी सिफारिश पर आया या लाया गया हो, और इसी सियासी पसंद नापसंद को वो अपने कॉलम्स में ताकतवर मेरिट का नाम भी देते रहे हैं। 4 MPA अगर या MNA चले गए हैं कि जनाब ये SP जो है ये हमारी बात ही नहीं मानता, भी क्यों माने आपकी बात? PSO को बदल दो, ये कत्ल का मुकदमा उस पर डाल दो, वो क्यों करे? तो आप उसको बदलवा देते हैं। ये खुली हकीकत है कि सूबों के MPAs हों या नेशनल असेंबली के मेंबरान, सबको अपने हलके में मनपसंद अफसर दरकार होता है। इसीलिए तो महकमाना सेक्रेटरी से लेकर क्लर्क तक, DPO से लेकर SHOs तक या किसी भी सरकारी मुलाजिम को लगवाने के लिए एक चिट के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। वफाक में PM सेक्रेटेरिएट हो या सूबों में CM सेक्रेटेरिएट, MPAs और MNAs की मर्जी के अफसरान न सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिकमेंड किए जाते हैं बल्कि इनकी तकर्रियों में इनकी मुआवनत भी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो कि वफाकी सतह पर ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ भी जुलाई 2011 से इसके सेक्रेटरी का चार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो कि एक इजाफी चार्ज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वफाकी सतह पर सियासी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी करवाई जा सकती हैं। एक निजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी ही एक सियासी पोस्टिंग की ताज़ा मिसाल जूनियर गलानी की जानिब से PSO टू प्राइम मिनिस्टर के जरिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन तक भिजवाई गई एक चिट है, जिसमें 3 ऐसे सरकारी अफसरान की मनपसंद पोस्टिंग की सिफारिश थी जिनको पंजाब गवर्नमेंट में कंट्रोवर्शियल होने के बायस साइड ट्रैक कर दिया गया था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के साबिक सेक्रेटरी सुहेल अहमद की अपने ओहदे से बरतरफी हो या हज करप्शन केस में दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम देने वाले FIA के अफसर हुसैन असगर की ट्रांसफर, ऐसे तबादले अक्सर करप्शन को छुपाने के लिए बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपस में बैठ के पहले डिसाइड करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट महकमा कौन सा है। वो कहते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट महकमा फलाना है। फिर ये कहते हैं अब हम में से सबसे निकम्मा कौन सा है। वो कहते हैं जी फलाना, कहते हैं इसको वहां लगा दो। ये एक पॉलिसी चल रही है और उसके साथ ब्यूरोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अफसरों को सिर्फ वफाक में मुश्किलात का सामना है, बल्कि सूबों की सतह पर भी ब्यूरोक्रेसी में सियासी अमल दखल अपने इंतहा को पहुंच चुका है। ऐसा ही एक किस्सा CIA लाहौर के साबिक SP उमर विर्क का भी है। उमर विर्क अपनी प्रोफेशनल कारकर्दगी की बिना पर पंजाब पुलिस के बेहतरीन अफसर माने जाते हैं, मगर इन दिनों ये भी सियासी अताफ का शिकार हैं। हमारी तफ्तीश के मुताबिक इन्हें सेनेट इलेक्शन से कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेखुपुरा से MNA मियां जावेद लतीफ के दबाव पर ओहदे से हटाया गया। इसकी वजह भी खालिस्तान सियासी मुखालफत ही बताई जाती है। असल ताकत कौन है, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स? नहीं, अब तो देखे ना, उसको तो गड़बड़ कर दिया ना। ब्यूरोक्रेट तो अब नहीं रहा वो जो अब चाह रहे हैं। अब देखो ना, चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ बेचारा, वो बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा है, IG तो मक्खियाँ मार रहा है। अब पहले अब वो लगे हुए हैं कि जी इसको बदल दो, इसको सस्पेंड कर दो, फला। भाई क्यों आप करो, आपका काम ही नहीं है। उसको पता है कि ये बंदा, उसकी सर्विस का है 17 ग्रेड से 21 तक, उसको पता है ये बंदे का खानदान क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी इकदार क्या है, ये बंदा वाकई इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है इसको जिला लगाने की कि नहीं, उसको पता है। पंजाब की तरह दूसरे सूबों में ब्यूरोक्रेसी के हालात कुछ साजगार नहीं है। साबिक ब्यूरोक्रेट्स और इंतजामी ओहदों के मालिक रहने वाले अफसरान की राय में सूबा सिंध एक ऐसा सूबा है जहां अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग्स में सियासी अमल दखल का होना 100% है। जहां जहां जो सियासी तौर पर मजबूत है, वहां वहां इनकी मर्जी के अफसरान भी। सब लोग उनकी मर्जी से तैनात होते हैं, उनकी मर्जी से तैनात किए जाते हैं, और इसमें तमाम इम्पोर्टेंट ओहदेदार जो हैं हुकूमत के, वो पॉलिटिकल मास्टर्स और पॉलिटिकल बॉसेस की मंशा और मर्जी के मुताबिक तैनात होते हैं। लॉयल्टी जो है, वफादारी वाज नॉट ए कंसिडरेशन। अब पहले कंसिडरेशन वफादारी है, उसके बाद कॉन्फिडेशन है कॉम्पिटेंस, और सबसे आखिर में कंसिडरेशन है इंटेग्रिटी। इस
آرڈر میں اب سول سرونٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سیاسی اور سرکاری تبادلوں کے پیش نظر 12 مارچ 2012 کو سپریم کورٹ نے بیوروکریسی میں سیاسی عمل دخل کی روک تھام کے لیے سو موٹو ایکشن لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے حج کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے حسین اصغر سمیت NICL کیس کے تحقیقاتی افسر ظفر قریشی کی غیر قانونی ٹرانسفر پر دونوں متعلقہ افسران کی بحالی کے احکامات تو جاری کیے تھے، مگر اس کیس کے دیگر تفتیشی افسران کی پوسٹنگز بہرحال دور دراز علاقوں میں کروا دی گئی ہیں۔ فلاں افسر کو وہاں لگا دیں، فلاں کو وہاں لگا دیں، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اگر کسی کو ہٹایا ہے یا کسی کو لگایا ہے، میں صرف یہ ایشو ڈسکس کرتا ہوں کہ میرٹ کے بغیر اگر کسی کو لگایا تو وہ مجھے بتائیے۔ جب بھی کسی افسر کو پوسٹ کیا جائے گا، کم از کم وہ وہاں اپنا ٹینیور جو 3 سال ہے، تو پولیس آرڈر 2002 بھی یہی کہتا ہے، وہ وہاں وہ پورا کرے گا اور اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے بالکل نہیں ہو رہا۔ کوئی اگر آ کے تھریٹ اس طرح سے کر جائے کہ جی آپ نے اگر میرا یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، ٹینیور پروٹیکشن مل جائے اور ہمارے آفیسرز کو سینئر آفیسرز کی طرف سے پروٹیکشن مل جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سارا سسٹم ہو۔ وفاق کی بات کریں تو اقتدار کی اس جنگ میں سیاسی راہیں ہموار رکھنے کے لیے حکومت وقت کئی داؤ پیچ لڑا چکی ہے۔ آسان لفظوں میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران کابینہ کے 4 وفاقی سیکرٹریز تبدیل کیے گئے۔ 5 سالہ حکومت میں گورنر اسٹیٹ بینک کی تعداد بھی 5 رہی، جبکہ 6 سیکرٹری خزانہ بدلے گئے اور وزارت پیٹرولیم کے 8 سیکرٹریز بھی تبدیل ہوئے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے 5 سیکرٹریز تبدیل ہوئے۔ مذہبی امور کا محکمہ، جس کا حج کرپشن سکینڈل سب کے سامنے ہے، اس کے سب سے اہم مہرے راؤ شکیل کی براہ راست تعیناتی کا الزام بھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر عائد کیا گیا۔ اس کے سیکرٹریز بھی ہر سال 5 بار تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کو چلا رہے ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ نے لگایا ہے وہ سیٹسفیکٹری کام نہیں کر رہا تو اس کو آپ کو ہٹا دینا چاہیے۔ واحد وجہ یہ ہے کہ کرپشن، کہ انہوں نے یہ محکمے اس قسم کے ہیں جن میں ایکسپینشن انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے، انہوں نے وہاں پہ پیسے کمانے ہوتے ہیں، اس پیسے کمانے کے لیے ان کو ایسا سیکرٹری چاہیے جو ان کے ہر کاغذ پہ دستخط کر دے۔ صاحب کا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی بتائیں نا آپ۔ اب جب صدر آپ کا کہیں گے جی اس پہ الزام ہے یا پرائم منسٹر کے، پھر کیا ہوگا؟ باقی کیا ہے؟ آپ ایک غریب آدمی کو مار مار کے اس کا حشر کر دیتے ہو، تو وہ جو ہیں وہ پروٹوکول میں آپ ان کو کہتے جاؤ جہاز لے جاؤ، جا کے پیسے بھی باہر جا کے منتقل کر کے آ جاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اس محکمے کو بیوروکریسی کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں بھی حکم نہ ماننے کی پاداش میں 4 سیکرٹریز کو تبدیل کیا جا چکا ہے۔ جہاں اوپر کی سطح پر یہ حالات ہوں، وہاں نچلی سطح کی بیوروکریسی کے حالات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ ہر محکمے میں ان کو جو ان کی جو ذاتی فائدہ ہوتا ہے اس پہ کرواتے ہیں، اور پلس سیاسی کنٹرول کی وجہ سے ایسا وہ بندہ لگاتے ہیں جو فلی ان کے بات مانے اور اگلے بندے کی بات نہ مانے۔ OGDCL کے میٹرک پاس MD عدنان خواجہ ہوں یا اوگرا کے 40 ڈگری کے ملزم چیئرمین توقیر صادق، من پسند افسران کو لگانے کا مقصد کم از کم میرٹ تو نہیں، البتہ کمیشن ضرور ہو سکتا ہے۔ ان کی ڈگری جعلی بعد میں نکلی، لیکن اس بات کا تو کسی کو علم اسی وقت ہونا ہے جب کیس ٹیک اپ ہوگا، لیکن یہ ہونا کہ ان کو میرٹ کے بغیر لگا دیے گئے، ایسا کام نہیں ہوگا۔ عدنان خواجہ تو میٹرک پاس تھے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا عدنان، وہ دیٹ از ڈسکریشن آف دی پرائم منسٹر، جو ہے وہ کوئی ایز سیکرٹری لیول کی پوسٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈائریکٹر لیول کی پوسٹ ہے، اور وہاں پہ اس لیول پہ وہ بندہ لگ سکتا ہے وہاں پہ۔ انکار کی صورت میں افسروں کا OSD یعنی افسر بکار خاص لگا دیا جانا ایک معمول ہے۔ جس کو چاہیں OSD بنانا چاہیں بنا دیجئے اور اس کو تنخواہ دیتے رہیے، حالانکہ جو اوریجنل کانسیپٹ ہے وہ تو آفیسر اسپیشل ڈیوٹی ہے، کسی خاص کام کے لیے اس کو لگانا ہو تو OSD بنانا چاہیے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں آفیسر ان سرچ آف ڈیوٹی۔ اسی لیے ہمارے اکثر سول افسران نے چمچا گیری کو ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا کمزوری ہے، کہ اچھا جی اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ سر جی وہ میں نے کہا تھا، وہ پھر اتنا وہ میں دبئی گیا تھا تو وہ یہ میں کہ 1 کلو سونا آپ کے لیے، تو آپ نے کہا اور کیا چاہیے، اس طرح کر کے کمزور کر کے اس کے بعد پھر سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو 1 کروڑ کا انہوں نے رشوت دی ہے تو 5 کروڑ بیوروکریٹ نے لے لینی، تو بڑے نیک ہیں جی، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں جی، بڑا مطلب جی بڑا اس طرح ہے۔ جو رول بیوروکریسی کا تھا نیوٹرل
گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرنا اور عام آدمی کو مراعات دینا وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس سے حاکم وقت کا تو فائدہ ہے مگر عوام کا نقصان ہے۔ سیاسی تقرریوں میں جو دوسری اہم بات قابل ذکر ہے وہ اقربا پروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سول سروسز کے 65% افسران کسی نہ کسی بیوروکریٹ، جاگیردار، سیاستدان اور صنعتکار کے بیٹے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے یا بہنوئی ہیں۔ 1995 میں رحمت علی رازی کی شائع ہونے والی ایک خصوصی خبر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ورکنگ 5497 بیوروکریٹس میں سے 4153 افسران کسی نہ کسی افسر سمیت سیاستدان کے رشتہ دار ہیں، اور یہی رشتہ داریاں ہمیں آج بھی سول سروسز میں بڑھتی نظر آتی ہیں۔ اب اس میں بھی پابندی لگنی چاہیے کہ ایک بھائی جو ہے MNA ہے، ایک MP ہے، ایک ضلعی ناظم ہے، آپس میں ہی ملے ہوئے ہیں، ایک پیپل پارٹی میں، ایک نواز شریف میں، ایک دوسرے میں ہے۔ پوری پارلیمنٹ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں بیوروکریسی کے، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے، ان کے سارے رشتہ دار یہاں ہیں۔ باپ اگر جرنیل ہے تو بیٹا جو ہے وہ سول سروس کے اندر ہے، تو داماد جو ہے وہ بنیادی طور پر اس نے کسٹم میں نوکری کی ہوئی ہے، اور ایک بھائی نے MNA کا الیکشن لڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی کلین، ایک، اور آگے جا کے اگر کوئی بندہ شامل ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح شادیاں کر لیتا ہے۔ اپنی حکومت میں منظور نظر افراد کی تقرری بیوروکریسی کی ابتدا سے ہی ہمارے ملک میں جاری ہے۔ اسی لیے تو ایک حکومت کے برطرف ہوتے ہی اس کے وفادار بیوروکریٹ بھی پردے سے غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئی حکومت کے نئے وفادار افسران لے لیتے ہیں۔ جب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو پھر گلہ کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمیں آتے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم خود پارٹی بنے رہے ہیں، تو ہمارا اپنا یہ کریکٹر ہے کہ ہم پارٹی نہ بنے۔ سول سرونٹس ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ جو اپنا ایک ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ دے ول بی ہیپی ٹو بی پوسٹڈ ویئر ایور دی گورنمنٹ ڈیزائرز ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ۔ تو لیگلی تو گورنمنٹس کا یہ پریروگیٹو ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی رکھیں۔ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو جو اچھے افسر ہیں دے آلویز سروائیو، ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا سینئر جو ہے وہ خود ہی اس کو ہاتھ لے کے لیچ پڑتا ہے۔ پولیس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اختیارات بڑھائے جانے سے اب سول سروسز کی ٹاپ رینکنگ میں شامل ہو چکی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ پولیس ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ماتحت ہوتی تھی، اب وہ چونکہ پولیس ڈائریکٹ کام کرنے کو تیار تھی تو ایک اور داشتہ میدان میں آ گئی تھی، تو پرانی والی داشتہ جو تھی اس سے وہ کام اتنا نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے دونوں کو برابر رکھ لیا کہ اگر یہ اچھی نہیں لگے گی تو یہ ہے، تو یہ اچھی لگے گی تو یہ ہے۔ 2002 میں آنے والے پولیس ریفارمز کے بعد اب یہ ادارہ براہ راست صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، لہٰذا پولیس کی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز بھی متعلقہ صوبے کے چیف منسٹر کے علاوہ اور کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ IG سے لے کر ایک SHO تک حکومت سمیت کسی علاقے کے MPA کی پسند ناپسند ہی متعلقہ افسر کی تقرری کا فیصلہ کرتی ہے۔ تھوڑا بہت انفلوئنس ہوتی ہے اس سائڈ سے، کیونکہ آخر یہ سیٹ اپ اس قسم کا ہے، تو 100% جو ہے وہ IG تو اپنی نہیں استعمال کر سکتے، اس میں تھوڑا بہت اس میں آتے ہیں اس میں، لیکن جنرلی ہم بہترین لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ صوبائی سطح پر ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ کا عمل کس حد تک شفاف ہے، اور کہاں کس گریڈ کا افسر کس پوسٹ کی مراعات حاصل کر رہا ہے؟ کس افسر کو OSD کر کے بیوروکریسی سے باہر بٹھا دیا گیا ہے اور کیوں؟ افسران کہاں کیسے پسندیدہ تعیناتی کرواتے ہیں اور کن علاقوں میں پوسٹنگ سے گھبراتے ہیں؟ جانتے ہیں، مگر اس سے بھی پہلے بابو کی نہیں بلکہ بریک کی گھنٹی بج چکی ہے۔